बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साहब बात के साथ। नाज़रीन, आज हम सबसे पहले बात करेंगे MQM अल्ताफ़ हुसैन की और अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से। इस हवाले से जो मुख्तलिफ व्लॉगर हैं, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, वो ज़ाहिर है कि पूरा फोकस किए हुए हैं बानी व कायद MQM अल्ताफ़ हुसैन पर, और ये कहा जा रहा है कि अल्ताफ़ हुसैन की जो है वो जल्द आमद जो है सियासत में वो हो सकती है। तो बिल्कुल सूरत हाल ऐसी ही है, चूँकि 2 माह बाद जो है वो मौजूदा हुकूमतें जो है वो ख़त्म हो जाएंगी, निगरां हुकूमत आ जाएगी, आम इंतखाबात होंगे, और ये बात बिल्कुल अपनी जगह मुसल्लम है कि जो कराची का जो सियासी खला जो पैदा हुआ था, जो MQM अल्ताफ़ हुसैन से जो पैदा, वो अभी तक कोई पुर नहीं कर सका है। तो अब उस खला को यही कहा जा रहा है, सियासी तज्ज़ियाकार भी, सियासी हलके भी, और न सिर्फ कराची के बल्कि पंजाब के जो सीनियर सियासी तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका भी यही कहना है कि जो कराची का जो सियासी खला है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो MQM अल्ताफ़ हुसैन ही जो है वो उसे पुर कर सकती है। तो अब देखना ये है कि जो आम इंतखाबात हैं, 2 महीने रह गए हैं सिर्फ, और आपने देखा कि अभी बजट जो है वो अभी मंजूर नहीं हुआ था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने, जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, उनको आड़े हाथों लिया था। कहने को तो उन्होंने ये कहा था कि जी वज़ीर आज़म साहब बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी माशी टीम सही नहीं है। लेकिन दायरे समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। शहबाज शरीफ साहब फ़ौरन समझ गए थे, 25 अरब रुपए का ऐलान कर दिया, दे दिए गए, बिलावल साहब की नाराज़गी ख़त्म हो गई। एक और इशू था PCB की चेयरमैनशिप का, और वो चेयरमैन जो थे वो नजम सेठी साहब थे, जो मुस्लिम लीग नून के पसंदीदा थे। लेकिन ज़का अशरफ साहब, जो पहले भी चेयरमैन रह चुके हैं, एडवाइज़र भी सिंध में रह चुके हैं वज़ीर आला के, और आसिफ ज़रदारी साहब के ख़ास दोस्त थे, तो आसिफ ज़रदारी साहब ने जो है वो कहा कि जनाब चेयरमैन भी हमारा लीजिए, हुकूमत है वो भी मान लिया। यानी ऐसा लग रहा है जो मुस्लिम लीग की हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, वो जो है वो मुसलसल पीपल्स पार्टी के हाथों ब्लैकमेल हो रही है। बहरहाल 2 महीने बाकी हैं हुकूमत को, और 2 महीने तक तो कम से कम इसी तरह चलना है, एक दूसरे का सहारा बन के। इसके बाद फिर यकीनन ये इत्तेहाद भी टूटेगा, और पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन लड़ेगी, और मुस्लिम लीग नून भी अलग से इलेक्शन लड़ेगी। अब कराची का जो सियासी मैदान है वो कैसे सजेगा? कराची के सियासी मैदान में जमात इस्लामी को बल्दियाती इलेक्शन के ज़रिए ये मौका दिया गया था, ये रास्ता दिया गया था। दोनों MQM नहीं थी मैदान में। एक MQM तो खैर थी ही नहीं, MQM अल्ताफ़ हुसैन, उस पर तो मुसलसल ज़ाहिर है कि पाबंदी है सियासत के में हिस्सा लेने पर। लेकिन जो MQM ग्राउंड पर थी, MQM पाकिस्तान, वो भी बावजूद जो है वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकी। अभी इस हवाले से मुख्तलिफ बातें की जाती हैं कि उन्होंने पीपल्स पार्टी को जो है सपोर्ट किया या फ़ायदा पहुंचाया, या जमात इस्लामी को फ़ायदा पहुंचाया। लेकिन पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत से MQM पाकिस्तान की अपोजिशन तो है, लेकिन वो फ्रेंडली अपोजिशन है, ये तो फ़र्क साफ ज़ाहिर है। तो अब ये कहा जा रहा है कि जो कराची का सियासी मैदान है वो कैसे, उसमें कौन कौन उतरेगा। जमात इस्लामी भी नाकाम हो गई है, PTI को ज़ाहिर है कि PTI तो बिल्कुल ही अब ख़त्म हो गई है, और वो जो 2018 में भी जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के ज़रिए लाया गया था, तो अब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग किसी और तरफ है। तो बात सारी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है, तो वो उसका रुख किस तरफ होता है? तो ये कहा जा रहा है कि चूँकि MQM पाकिस्तान, जिसको मुत्तहिद इसीलिए किया गया धड़ों को कि जनाब आइंदा आम इंतखाबात में जो है वो कोई अपना भरपूर किरदार अदा कर सके मैंडेट हासिल करने के हवाले से, और यही वजह थी कि बल्दियाती इलेक्शन भी उन्होंने इसलिए नहीं लड़ा कि बल्दियाती इलेक्शन में बहुत बुरी तरह शिकस्त होती, और वो शिकस्त ऐसी होती कि ज़ाहिर है फिर आम इंतखाबात में उस शिकस्त को लेकर कैसे जाते। तो कम अज़ कम अभी यह है कि भरम रह गया कि जी हिस्सा ही नहीं लिया। तो अब ये कहा जा रहा है कि अब MQM पाकिस्तान हिस्सा ले या MQM अल्ताफ़ हुसैन हिस्सा ले। चूँकि MQM पाकिस्तान जो है वो तमाम धड़े मुत्तहिद होने के बाद भी उसकी वो सियासी साख जो है वो अभी तक बनती नज़र नहीं आ रही है आवाम के अंदर। पीपल्स पार्टी को जमात इस्लामी ने भी कब्ज़ा ग्रुप कह दिया है, और ज़ाहिर पीपल्स पार्टी का कराची में वो स्टेक है ही नहीं।
جو جیسے کہنا چاہیے جو کراچی سے جو دہی یا نوائی علاقے ہوتے ہیں وہاں کچھ حلقے ہیں، کچھ پاکٹس ہیں، وہاں ضرور پیپلز پارٹی ہے، لیکن شہر کا جو مینڈیٹ ہے وہ یا تو ظاہر ہے اگر پی ٹی آئی کو موقع ملا اور ایم کیو ایم میدان میں نہیں ہوئی تو وہ پی ٹی آئی کے پاس جا سکتا ہے، اس لیے کہ پہلے بھی لوگوں نے صرف اس نفرت کے نتیجے میں نون لیگ سے اور پیپلز پارٹی سے جو وہ چور ڈاکو کا جو بیانیہ تھا عمران خان صاحب کا، اس سے بھی متاثر ہوئے، اور چونکہ اصل ایم کیو ایم جو ہے ایم کیو ایم الطاف حسین وہ میدان میں نہیں تھی، تو لوگوں نے جو بھی ووٹ تھوڑے بہت بھی دیے، ایک تو یہ کہ بڑی تعداد میں لوگوں نے بائیکاٹ کیا الطاف حسین کے کہنے پر، اور جنہوں نے ووٹ دیے تو انہوں نے اپنا ایک طرح سے یوں کہنا چاہیے کہ اپنی نفرت کا اظہار کیا ان دونوں پارٹیوں سے، اور چونکہ ان کی پارٹی میدان میں نہیں تھی تو انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دے دیے، اور اس کے بعد بھی پی ٹی آئی کو بہرحال پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے 14 نشستیں دی گئیں کراچی کی قومی اسمبلی کی، جس کو ایم کیو ایم پاکستان نے اب تسلیم کر لیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں ہاں ہماری نشستیں ہم سے چھینی گئی تھی۔ تو اب جو سیاسی میدان جو عام انتخابات ہوں گے اس میں سیاسی فورس کوئی بھی ایسی نظر نہیں آتی جو ایک بھرپور مینڈیٹ حاصل کر سکے کراچی کے اندر۔ ایم کیو ایم حقیقی بھی اس لائق نہیں ہے، ایم کیو ایم پاکستان کا بھی وہ تاثر نہیں ہے، جماعت اسلامی بھی جو ظاہر ہے کہ ناکام ہو گئی ہے، اسے جو ووٹ ملے ہیں اگر اسے جو مینڈیٹ ملا ہے تو ظاہر ہے وہ اس کا ٹرن آؤٹ کتنا ہے، اور وہ بھی دونوں ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کے نتیجے میں ملا ہے۔ اگر ایک ایم کیو ایم بھی اگر میدان میں ہوتی تو جماعت اسلامی کی یہ پوزیشن نہیں ہوتی جو آج ہے، اور یہ پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہے وہ بار بار اس بات کو کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال اب جو سیاسی میدان سجے گا، اور ایم کیو ایم الطاف حسین کو بھی جو ہے وہ اجازت مل سکتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی جو اس وقت پورے سندھ میں حکومت ہے، کراچی اور حیدرآباد، سکر، یہ میرپور خاص سندھ کے جو شہری علاقے ہیں، سب جگہ پاکستان پیپلز پارٹی کے میں، اور یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ دیکھیں پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ سندھ میں جو حکومت ہے وہ دیہی عوام کی ہے، اس لیے کہ شہری عوام کی تو نمائندگی تھی ہی نہیں۔ سندھ حکومت میں شہری عوام کی نمائندگی بالکل نہیں تھی، چونکہ ایم کیو ایم جو تھی وہ ایم کیو ایم پاکستان بھی وہ سندھ حکومت میں شامل نہیں تھی، تو سندھ حکومت کو سندھ کے دیہی عوام کی نمائندہ حکومت کہا جاتا تھا۔ لیکن اب چونکہ جس طرح بھی مینڈیٹ حاصل کیا تو اب تو پیپلز پارٹی جو ہے پورے سندھ میں جو ہے وہ بلدیاتی اداروں میں بھی، اور حکومت سندھ تو ہے ہی ان کی۔ تو ایک تاثر یہ بھی ہے کہ جس طرح سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں جب بلدیاتی الیکشن ہوئے اور جماعت اسلامی حصہ لے رہی تھی اس میں، تو ایم کیو ایم کو کہا جاتا ہے کہ باوجود باہر رکھا گیا بلدیاتی الیکشن سے، بائیکاٹ ان سے کرایا گیا، اور ان کو یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ آپ بلدیاتی الیکشن میں نہ جائیں، عام انتخابات میں جب آپ آئیں گے تو آپ کو وفاق اور صوبے میں وہ اہمیت حاصل ہو جائے گی، لیکن یہ بلدیاتی میدان جو ہے جماعت اسلامی کو دے دیں۔ تو ایم کیو ایم نے اس وقت الیکشن میں ایسا نہیں لیا تھا، اور نعمت اللہ خان جو ہے وہ ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کی وجہ سے سٹی ناظم بنے تھے، ورنہ اگر ایم کیو ایم میدان میں ہوتی تو کوئی تصور کر سکتا تھا کہ نعمت اللہ خان کراچی کے ناظم اعلیٰ بنتے، یا جماعت اسلامی کے 14 ٹاؤن ناظمین ہوتے یہاں پہ اگر ایم کیو ایم میدان میں۔ لیکن یہ ایک راستہ یہ ہوتا ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ اسی طرح کی گئی ہمیشہ 75 سالوں میں، کہ کسی کو روک کے کسی کو میدان میں اتار کے، تو یہ سارے تو یہ اس وقت کیا گیا تھا۔ تو لیکن جب ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا اور جماعت اسلامی ظاہر ہے کہ بلدیاتی اقتدار میں آ گئی، تو پھر ایم کیو ایم کو گورنرشپ بھی گو کہ اس سے پہلے دے دی گئی تھی بلدیاتی الیکشن سے، اور اس کے بعد پھر وفاق میں اور صوبوں میں پوری ایک مضبوط انداز میں جو ہے اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ سندھ حکومت میں بھی ایک یوں کہنا چاہیے کہ ایک طاقت کے ساتھ جو ہے وفاق میں بھی اور صوبے میں بھی ایم کیو ایم پاکستان کو جو بڑی اہم وزارتیں دی گئیں، اہم عہدے دیے گئے، اور سندھ میں تو تقریباً گورنر سندھ ڈاکٹر ارشد الواد کے ذریعے جو تھا وہ شہری علاقوں میں تو مکمل ایم کیو ایم کا کنٹرول تھا۔ تو اب بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جس طرح اس وقت بائیکاٹ کیا تھا، ایم کیو ایم کو پیچھے کر کے جماعت اسلامی کو لایا گیا تھا، اس دفعہ بھی یہی کوشش تھی، لیکن جماعت اسلامی کی وہ پرفارمنس نہیں رہی، اور پیپلز پارٹی ظاہر ہے کہ وہ حکومت میں تھی، وفاق میں بھی اور سندھ میں بھی، تو پیپلز پارٹی نے وہ کچھ نہیں ہونے دیا جو پہلے ہو گیا تھا۔
تو اب جماعت اسلامی کو راستہ ضرور دیا گیا، دونوں ایم کیو ایم باہر تھیں، لیکن جماعت اسلامی ظاہر ہے کہ وہ یہ تو کہہ رہی ہے کہ ٹھپے کے ذریعے، قبضے کے ذریعے، لیکن جو بھی کچھ ہوا اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ پورے سندھ کے اقتدار میں ہے۔ تو اب نہ تو جماعت اسلامی کراچی میں، کیونکہ 2018 کے الیکشن میں جماعت اسلامی نے صرف ایک صوبائی اسمبلی کی نشست حاصل کی تھی، صرف ایک ایم پی ان کا جو ابھی موجود ہے، اور پیپلز پارٹی نے اس سے کہیں زیادہ سیٹیں حاصل کی تھی، لیکن پیپلز پارٹی پھر بھی کراچی کا وہ مینڈیٹ نہیں رکھتی جو کہ جس طرح ظاہر کیا گیا یا جو بھی ہے۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عام انتخابات میں سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہے کہ الطاف حسین صاحب کو راستہ دیا جائے، ان کو ایک موقع دیا جائے، وہ سیاست میں آئیں۔ یقیناً کچھ شرائط اور کچھ قواعد و ضوابط طے ہوں گے، کچھ معاملات طے ہوں گے، یا وہ تو جو بھی ہوگا، وہ جو بھی معاملات ہوں گے وہ ظاہر ہے ان کے ساتھ ہوں گے، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا کہ کراچی کے سیاسی میدان میں، ورنہ پیپلز پارٹی جو اس وقت پورے سندھ میں ہے تو وہ ظاہر ہے کہ آئندہ 4 سال کے لیے بلدیہ میں تو آئی گئی ہے، اور یہ 15 سال اس نے پورے کر لیے، تو بلدیاتی اداروں میں خاص طور پہ میئرشپ کراچی اور حیدرآباد کی حاصل کر کے پیپلز پارٹی کراچی اور حیدرآباد کی صوبائی اور قومی اسمبلی کی نشستیں بھی ظاہر ہے بڑے پیمانے پہ حاصل کر سکتی ہے، لیکن ایک پارٹی کو کبھی بھی اس طرح کھلا میدان جو ہے وہ دینا نہیں دیا گیا ہے۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ اس دفعہ بھی جو ہے اس طرح کا کھلا میدان نہیں دیا جائے گا، اور یقیناً اگر پیپلز پارٹی کو کوئی بند باندھ سکتا ہے تو وہ ایم کیو ایم الطاف حسین ہی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے بس کی یہ بات نظر نہیں آ رہی ہے، تو اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم الطاف حسین کی عام انتخابات کے اعلان سے قبل یا اعلان کے بعد جو ہے ان کو سیاست میں حصہ لینے کی اجازت مل سکتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عام انتخابات میں اگر ایم کیو ایم الطاف حسین کو راستہ دیا جاتا ہے، اجازت دی جاتی ہے، تو ایم کیو ایم پاکستان کا کیا ہوگا، اور اگر ایم کیو ایم الطاف حسین کو راستہ نہیں دیا جاتا، ایک بار پھر ان پر غیر اعلانیہ پابندی رہتی ہے، تو کیا ایم کیو ایم پاکستان وہ نتائج دے سکے گی، نتائج حاصل کر سکے گی، وہ بڑے پیمانے پہ مینڈیٹ جو ایم کیو ایم حاصل کرتی رہی ہے کراچی حیدرآباد سے، وہ حاصل کر سکے گی؟ نہیں۔ اس حوالے سے تجزیہ کار بھی یہی کہتے ہیں، اور جو سیاسی حلقے ہیں، بااثر حلقے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے اس کی پرفارمنس ایسی نہیں ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کی جو 4 سالہ کارکردگی تھی بلدیاتی اداروں میں، جب وسیم اختر صاحب میئر کراچی تھے، تو وہ بہت زیادہ مایوس کن تھی، اور اس کے حوالے سے کراچی اور حیدرآباد کے عوام میں بڑا غصہ جو ہے وہ موجود ہے، لیکن کراچی اور حیدرآباد کے عوام میں پیپلز پارٹی کے لیے بھی کوئی محبت نہیں ہے۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کراچی اور حیدرآباد کے لوگوں کو جو ہے وہ جو کچھ دینا چاہیے تھا وہ نہیں دیا، یا یہ ہے کہ ان کی وہ دشمن ان کو سمجھتے ہیں۔ کراچی اور حیدرآباد اور سندھ کے جو دیگر چھوٹے شہری علاقے ہیں، وہاں کے عوام جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، لیکن ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے اندرون خانہ اتحاد کیے ہوئے، فرینڈلی اپوزیشن کیے ہوئے، ایڈمنسٹریٹرشپ ان سے لی، اور دوسرے معاملات سارے سندھ حکومت سے بھی حاصل کیے ہوئے، اور وفاقی حکومت میں بھی ہے تو ہے ہی ایم کیو ایم پاکستان۔ تو اب بات یہ ہے کہ اگر ایم کیو ایم پاکستان کو عام انتخابات میں جانا ہے تو اسے یقیناً حکومت تو چھوڑنی ہوگی۔ حکومت میں رہتے ہوئے فرینڈلی اپوزیشن کرتے ہوئے اگر وہ جائے گی تو اب عوام اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ وہ سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، تو وہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے کم از کم ایم کیو ایم پاکستان کا اس انداز میں خیر مقدم نہیں کریں گے، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان اس وقت جو ہے اپنے مفادات حاصل کیے ہوئے، فرینڈلی اپوزیشن کیے ہوئے، جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ کراچی کے 2 اضلاع کی ایڈمنسٹریٹرشپ اور کے ایم سی کی ایڈمنسٹریٹرشپ بھی، اور پھر جتنے کے ایم سی کے جو تقرری تبادلوں کے جو معاملات تھے وہ سارے جو ہے وہ ایم کیو ایم کی سفارش پر ہی جو ہے گزشتہ جب سے جو ایڈمنسٹریٹر آئے تھے سیف الرحمان صاحب اور گورنر سندھ نے چارج سنبھالا، تو ایم کیو ایم پاکستان کے جو حامی افسران تھے جو ان کے کہنے پر یا ان کی سفارشوں پہ ساری جو تقرریاں و تبادلے وہ کیے جا رہے تھے، اور ایم کیو ایم پاکستان کی جو ہے حکومت میں نہ ہوتے ہوئے بھی پیپلز پارٹی سے فرینڈلی اپوزیشن کے نتیجے میں جو ہے وہ تمام تر مراحت اور سہولت حاصل کیے ہوئے تھی،
اور ان کی سفارشوں پہ جو ہے وہ ان کے حامی افسران کی اچھے عہدوں پر جو ہے وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کا سلسلہ جاری تھا. اور جو ایڈمنسٹریٹر تھے ابھی ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب, انہوں نے ظاہر جتنے بھی ٹرانسفر پوسٹنگ کی تھی 1 مارچ 2023 سے مرتضیٰ وہاب نے میئر کراچی کا چارج سنبھالتے ہی سب سے پہلے تو وہ ساری جو ٹرانسفر پوسٹنگ تھی جو سابقہ ایڈمنسٹریٹر کے ایم سی نے کی 1 مارچ سے 2023 سے اور ان کے میئر کے حلف اٹھانے تک وہ سب منسوخ کر دی. تو بڑا دھچکا لگا ہے اس حوالے سے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ میئر کراچی وہ جو انہوں نے ایک وعدہ کیا ہے کہ جناب وہ 100 دن میں کراچی کا نقشہ بدلیں گے, تو وہ 1 سال رہ چکے ایڈمنسٹریٹر کے ایم سی رہ چکے ہیں, تو کوئی خاص تو نقشہ نہیں بدلا. اور گزشتہ 15 سالوں سے مسلسل پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. اس عرصے میں صرف 4 سال جو ہے وہ وسیم اختر کے پاس چارج رہا, لیکن حکومت تو سندھ کی تھی, پیپلز پارٹی کی تھی سندھ میں حکومت. سارے وسائل, اختیارات, پھر اس کے بعد جتنے بھی وسیم اختر کے میئر بننے سے پہلے اور وسیم اختر کے میئر بننے کے بعد بھی جتنے بھی سرکاری ایڈمنسٹریٹر آئے یا جو سیاسی ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ مرتضیٰ وہاب آئے تو پیپلز پارٹی کے تھے. تو اس کے باوجود جو کراچی کا جو حلیہ بگڑا ہے گزشتہ ان 15 سالوں میں, تو وہ سب کے سامنے. اللہ کرے کہ جو مرتضیٰ وہاب کا جو خواب ہے, جو ان کا دعویٰ ہے 100 دن کا, وہ پورا ہو. 100 دن کا دعویٰ تو عمران خان صاحب نے بھی کیا تھا کہ پہلے 100 دن ہمیں مجھے دے دیں. پھر ان کے لیے کسی نے سفارش اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی آئی کہ جناب 6 مہینے انہیں دے دیں. پھر کہا جی 2 سال دے دیں. لیکن وہ جتنے بھی ان کو دیے لوگ کہتے تھے ان کو اگر 20 سال بھی دے دیں گے تو یہی کہتے رہیں گے, یہ کام نہیں کر سکیں گے, کیونکہ ان کو کام کرنا آتا ہی نہیں ہے. تو وہی ہوا کہ وہ بیڑا غرق کر کے گئے, جو آج اس کے بعد آنے والی حکومت جو ہے اس کو بھگت رہی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو نئے میئر کراچی ہیں وہ 100 دن میں کراچی کا حلیہ کیسے تبدیل کرتے ہیں. جو کے ایم سی میں جو کرپٹ افسران کا جو پورا ایک مافیا, ایک ٹولہ ہے, اور سارے اہم عہدوں پر طویل عرصے سے ان کی پوسٹنگ ہے, کئی سالوں سے وہاں پر موجود ہیں اور کروڑوں نہیں اربوں روپے کما چکے ہیں, تو ان کو تبدیل کیے بغیر اور اچھی ساکھ کے افسر لائے بغیر یہ کیسے ممکن ہوگا؟ وہ کیسے میئر کراچی کو اس خواب کو, اس دعوے کو پورا ہونے دیں گے کہ 100 دن میں یا 6 مہینے میں کراچی کا حلیہ بہتر ہوگا؟ پہلے تو آپ کو کے ایم سی کا یہ جو چہرہ ہے یہ بہتر کرنا پڑے گا. یہ جو کرپٹ افسران ہیں, جو پوری مافیا ہے, سارے اہم عہدوں پر جو کئی سال سے قابض ہے اور سب پتہ ہے, تو آپ بھی اگر اسی طرح ان کے نرغے میں آ جائیں گے, جیسے کہ یہ ہر آنے والے ایڈمنسٹریٹر کو اور ہر آنے والے میئر کو, وسیم اختر کے بھی ساتھ یہی ہوا کہ وسیم اختر کو بھی انہوں نے اپنے نرغے میں لے لیا تھا, اور وسیم اختر بھی صرف انہی کی سنتے تھے اور کسی کی نہیں سنتے تھے. تو یہ نہ ہو کہ جو بڑے جواں سال میئر جسے کہہ سکتے ہیں ہم کراچی کے, مرتضیٰ وہاب صاحب اور فاروق ستار کے بعد, فاروق ستار بھی ایک جواں سال میئر تھے, انہوں نے تو بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا. اسی طرح مصطفیٰ کمال بھی بڑے جواں سال میئر تھے, انہوں نے بھی جس طرح کی کارکردگی کی تو کراچی کا نمبر جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ بڑا ممتاز رہا, نمایاں رہا. تو اب مرتضیٰ وہاب پیپلز پارٹی, تو اللہ کرے کہ وہ بہتر کر دے, لیکن ان افسران کے, ان کرپٹ افسران کے جو ایک مخصوص سیاسی پارٹی کی سفارش پر کام کرتے رہیں, تو کیا آپ بہتر کر سکیں گے؟ تو یہ آنے والا وقت بتائے گا. تو ناظرین, آج کی گفتگو کا اختتام کرنے سے قبل میری یہی آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب کر لیں, اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں. اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ. تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.